नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हमने सूरह मुनाफ़िकून पढ़नी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये मदनी सूरतें हैं और बहुत बड़ी नहीं हैं, इसलिए एक दिन में हम एक एक सूरत कर रहे हैं। सूरह मुनाफिकून जो है ये सूरत इस लिहाज से बड़ी अहमियत की हामिल है कि इसमें मुनाफिकीन का तज़किरा बहुत खुल के किया गया है और इसमें निफाक और निफाक की जो बीमारी है उसको बड़ी तफसील से बयान किया गया है। इस सूरत का जोड़ा है सूरत तगाबुन के साथ। जहाँ तक इन दोनों सूरतों के मज़ामीन का ताल्लुक़ है, जैसा मैंने आपको बताया कि सूरह मुनाफ़िकून में निफाक और मुनाफ़िकीन का तज़किरा है और सूरत तगाबुन का बुनियादी मौजू ईमान है। वो मौज़ूआत कुरान के जो तवील सूरतों में तफसील से बयान हुए हैं ना, तो ये जो मुख्तसर सूरतें हैं इनमें ये यही मज़ामीन मुख्तसर करके एक तरह से इनमें समो दिए गए हैं। तो इसका आगाज़ करते हैं, लेकिन आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा निफाक के बारे में जानना ज़रूरी है कि निफाक और मुनाफ़क़त क्या चीज़ है। पहली बात तो ये कि निफाक दो किस्म का होता है। एक निफाक होता है शऊरी और दूसरा होता है गैर शऊरी। शऊरी निफाक ये है कि कोई शख्स सोचे समझे मंसूबे के तहत मुसलमानों को धोखा देने के लिए ईमान का इकरार कर ले और दिल में उसके ईमान ना हो। वो शुरू ही से ऐसा शख्स तो मुनाफिक है, एक लम्हे के लिए भी उसे ईमान नसीब नहीं होता। सूरह आल इमरान में ऐसे लोगों का तज़किरा है कि वो एक बाकायदा साजिश के तहत सुबह के टाइम ईमान लाने का एक तरह से वो ड्रामा करते थे और शाम को इस्लाम से फिर जाने का ऐलान कर देते थे ताकि इस्लाम को नुकसान पहुंचा सकें। इनके दिलों में तो ईमान एक लम्हे के लिए भी दाखिल नहीं होता था। ऐसे लोगों के बारे में सूरह माइदा में आता है वक़द दखलू बिल कुफ्री वहुम कद खरजू बिही। ये लोग कुफ्र के साथ ही इस्लाम में दाखिल हुए और कुफ्र के साथ ही निकल गए। यह शऊरी निफाक। अमली तौर पर इस किस्म के मुनाफिकीन जो हैं वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा नहीं होते, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इनकी तादाद कम थी। जबकि गैर शऊरी जो निफाक है उसकी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स के पास इस्लाम की दावत तो पहुंची, उसके दिल ने उसको मान भी लिया और उसे मानने के बाद उसने इस्लाम कबूल भी कर लिया, लेकिन वो चूंकि एक कमज़ोर ईमान का शख्स था इसलिए ईमान के तकाजे पूरे ना कर सका। जब शुरू शुरू में तो नज़र आता था कि सब कुछ बड़ा हल्का फुल्का सा ही है, लेकिन इस्लाम और ईमान कबूल करके फिर उसके रास्ते में आने वाली आजमाइशों का मुकाबला करना, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये इतना आसान नहीं था, ख़ास तौर पे उस ज़माने में। अब जब इम्तहान सामने आए तो वो घबरा गया। तसादुम का मरहला आया, जंगें आईं और मुसलमानों से तकाजा हुआ कि वो अपनी जान हथेली पे रख के मैदान में आ जाएं। तो ऐसे कमज़ोर लोगों का तो ये बस की बात नहीं थी। अब उनमें से कुछ लोग तो अपनी कम हिम्मती के बावजूद भी चिमटे रहे मुसलमानों के साथ कि कभी कोई अच्छा काम कर लिया, कभी कोई नाफरमानी भी हो गई, कभी किसी बात को मान भी लिया, कभी कोई बहाना बना के खिसक भी गए, लेकिन जब जवाबदेही हुई तो अपनी गलती को तस्लीम भी कर लिया। तो ऐसे ही लोगों के बारे में सूरह तौबा में आता है खालतु अमलन सालिहन व आखर सय्यन, कि उनके नेक और बुरे अमाल कुछ मिक्स से हैं, दोनों तरह के वो अमाल करते हैं। तो उन्होंने अपनी गलतियों का एतराफ़ भी करते रहे। ये कमज़ोर ईमान वाले लोग थे। तो बाज़ ऐसे मामले में ऐसे अक्सर औक़ात होता ये है कि इंसान क्या करता है कि
اس کی عزت بھی آڑے آ جاتی ہے، عزت نفس اس کی آڑے آ جاتی ہے، اور اس وقت وہ پھر نافرمانی کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو پکڑ لیتی ہے اس کو عزت گناہ کے ساتھ، عزت نفس کی عصبیت اسے گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر وہ ظاہر ہے وہ اپنی غلطیوں چھپانے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹے بہانے کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ جھوٹ کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ، صبح و شام جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اب لوگوں کو سمجھ آنے لگ گئی ہے اس کی جھوٹ کی، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ قسمیں کھانے کے مرحلے میں آ جاتا ہے، پھر وہ قسمیں کھانے لگتا ہے، جب قسموں کو تقیہ کلام بنا لیتا ہے تو اسے خود بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ لوگوں نے اس پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے اگلے مرحلے میں لوگوں سے دشمنی، خاص طور پہ جو مسلمانوں کے لیڈر کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمانے میں جیسے لوگ اپنی دشمنی کا ہدف بناتے تھے، عبداللہ بن ابی جو تھا، بظاہر دیکھیں وہ تھا اسلام کا نام لیتا تھا، پہلی صفوں میں نماز پڑھتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بارے میں بڑی غلط گفتگو بھی لوگوں کے ساتھ وہ کرتا تھا، لوگوں کو اس بات پہ اکساتا کہ دیکھیں مدینے میں سب لوگ تو آرام سے رہ رہے ہیں، رہ رہے تھے جب یہ لوگ نہیں آئے تھے، لیکن ان کے آنے کی وجہ سے دیکھیں کیسے کیسے مسائل پیدا ہو گئے، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، خاندان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ان میں رنجشیں پیدا ہو گئی ہیں، دشمنیاں پیدا ہو گئی ہیں، تو آپ کے بارے میں ایسی باتیں وہ کرتا رہتا۔ تو منافق کی جو علامتیں ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ قسمیں کھاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کے سامنے، اور بعض اوقات وہ دوسروں کی دشمنی میں بھی حد سے بڑھ جاتا۔ تو اب ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں اور اس میں یہی باتیں ہم دیکھیں گے، عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سمجھنا چاہیے کہ کرتا دھرتا تھا، اس کے بارے میں بھی ہم اس میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق، قالو تو وہ کہتے ہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا اشہد میں گواہی دیتا ہوں، تو نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، بے شک تو یقیناً رسول ہے اللہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہی عبداللہ بن ابی کہا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی گواہی دیتا، پہلی صفوں میں نماز پڑھتا، اور بعض اوقات تو مسجد میں کھڑے ہو کے اونچی اونچی آواز سے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا، دیکھو لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں، انک لرسول اللہ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انک لرسولہ، کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ یہ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ کو یہ اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، یہ ان کی زبانیں ہی ہیں، آپ کی رسالت کی گواہی اپنی زبانوں سے ہی دے رہے ہیں، ان کے دل اس کو نہیں مانتے، اس لیے یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ بات بات پہ جھوٹ بولنا منافقت کی پہلی منزل ہے، پہلی سٹیج ہے، یہ منافقوں کا وتیرہ ہے کہ بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ بھی جو یہ کہتے ہیں نا کہ انک لرسول، کیا تھا، انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا ہے، ایمانہم، یمین کی جمع قسم کو کہتے ہیں یمین، ایمان اس کی جمع ہے، ایمانہم، اپنی قسموں کو، جنتن، ڈھال، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ ڈھال کیا کام کرتی ہے؟ بچاتی ہے، یعنی مسلمانوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں یہ، اور جہاد سے بھی بچنے کے لیے، جنگ سے بچنے کے لیے قسمیں کھا کھا کے جھوٹے بہانے بھی بناتے ہیں۔ بعض اوقات
جہاد سے بچنے کے لیے قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے وہ میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، میری بیوی بیمار ہے، میرا بچہ بیمار ہے، میں خود بیمار ہوں، میں جہاد پہ نہیں جا سکتا، یہ بھی قسمیں کھاتے ہیں، اور قسمیں کھا کھا کے اپنے آپ کو مومن ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو گویا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور ڈھال اس لیے کہ وہ بچنا بھی چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر دشمنی پتہ چل جائے مسلمانوں کو کہ یہ کافر ہیں، پھر تو ان کے خلاف بھی تلوار اٹھانے کا حکم مل جائے گا ان کو۔ تو اس لیے اپنے آپ کو انہوں نے مسلمانوں سے بھی بچایا ہوا ہے، اور بعض اوقات مشکلات میں اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں قسمیں کھا کھا کے۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، پھر انہوں نے روکا ہے اللہ کی راہ سے۔ خود رکنا بھی ہوتا ہے سدا یا سدو، اور دوسروں کو روکنا، اور انہوں نے اپنے آپ کو بھی اللہ کے راستے سے وہ خود بھی رک گئے ہیں، اور دوسروں کو بھی انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا ہے۔ انہم، بے شک وہ، بہت برا کام ہے، ما کانو، جو کہ تھے وہ، یعملون، کر رہے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ، آمنو، ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، یعنی ان کی منافقت شعوری نہیں ہے کہ وہ بد نیتی سے دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے ہوں۔ دین اسلام کی دعوت جب ان تک پہنچی تو ان کے دلوں نے گواہی دی تھی کہ یہ سچا دین ہے، اور اس وقت وہ نیک نیتی سے ایمان بھی لے آئے تھے۔ کچھ دیر کے لیے انہیں ایمان کی دولت مل گئی تھی، لیکن ایمان لاتے وقت انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں تو بڑی آزمائشی ہیں، بڑی مشکلات ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہاں تو جان و مال کے ذریعے بھی، اور بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزماتا ہے۔ تو یہ جب ان کو ایسی آزمائشوں سے پالا پڑا تو وہ پھر اس پہ پورے نہیں اتر سکے۔ مدینہ کے منافقین میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے قبیلے کے سردار کے پیچھے ایمان لے آئے تھے، بس ٹھیک ہے، اوس و خزرج کے جو سردار تھے انہوں نے ایمان قبول کیا تو پورا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ انہیں تو نہیں پتا تھا کہ عملی طور پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں، وہ تو جب سر پہ پڑی تو پتا چلا، تکلیفیں آزمائشیں دیکھیں تو اب ان کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ یہ ضعیف ایمان والے لوگ، یہ کمزور ایمان والے لوگ مسلمانوں میں ایسے تھے جو اپنی کمزوریوں کوتاہیوں کے باوجود ایمان کے ساتھ تو وابستہ رہے، لیکن ان کی کمزوریاں جو تھیں وہ ان کے اندر ایز اٹ از موجود تھی۔ تو انہی کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ان کے ضعیف ایمان کا علاج یہ ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں میں سے صدقات قبول کیجیے، اور پھر اس صدقے کے ذریعے تطہرہم وتزکیہم، آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، بہا، ان صدقات کے ذریعے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھی کیجیے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ان کے ایمان کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جو لوگ ایک دفعہ ایمان لانے کے بعد مشکلات سے گھبرا کر ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر پاتے اور اپنی اس خیانت کو جھوٹے بہانوں سے چھپانے لگے ہیں، ظاہر ہے وہ منافق ہیں۔ آپ ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان سے صدقات بھی لیجیے۔ سمت کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، یعنی ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ فطبع علی قلوبہم، تو مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر۔ فہم لا یفقہون، بس وہ سمجھنے سے عاری ہو گئے، بس وہ نہیں سمجھتے۔ ان کی منافقانہ روش کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، چنانچہ اب ان کی سمجھ کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی اور یہ سمجھ بوجھ سے عاری ہو چکی ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب آپ انہیں دیکھیں، تو جیبو کا، تو حیران کر دیتے ہیں آپ کو یا اچھے لگتے ہیں آپ کو، اجسامہم، ان کے جسم، یعنی دیکھنے میں وہ بڑے بھلے معلوم ہوتے ہیں،
بڑے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، ان کے جسم آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، جسمانی طور پر ان کی شخصیتیں بڑی دلکش اور متاثر کن ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا، اور اگر وہ بات کرتے ہیں، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تو آپ ان کی بات سنتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ لوگ سرمایہ دار بھی تھے، معاشرتی لحاظ سے صاحب حیثیت بھی تھے، اس لیے ان کی گفتگو ہر جگہ بڑی توجہ سے سنی جاتی تھی۔ جیسے عبداللہ بن ابئی جو تھا وہ تو ان کا سردار بننے والا تھا۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کأنہم، گویا کہ وہ خشب مسندۃ، ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ خشب مسندۃ، یہ مرکب توصیفی ہے، ایسی لکڑیاں جو دیوار سے جن کی ٹیک لگا دی ہو۔ خشک لکڑیوں کو اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ان کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے، دیوار کے ساتھ ٹیک کے سہارے وہ کھڑی ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کی حیثیت ان خشک لکڑیوں جیسی ہے جو بغیر کسی سہارے کے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، اور انہیں دیوار کی ٹیک لگا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ کیسی مثال دی ہے اللہ نے۔ یحسبون، وہ سمجھتے ہیں، کل صیحۃ علیہم، کہ ہر اونچی آواز، چیخ، زوردار آواز، علیہم، انہی پر ہے۔ یعنی وہ اتنے بزدل ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر زوردار آواز جو ہے نا وہ ہمارے اوپر ہی آ رہی ہے۔ ہر زور کی آواز کو اپنے ہی اوپر گمان کرتے ہیں، اندر سے اس قدر کمزور ہے، اس قدر بزدل ہے کہ کوئی بھی آواز یا آہٹ جب سنتے ہیں تو ان کی جان نکل جاتی ہے۔ ہر خطرے کو اپنے ہی اوپر سمجھتے ہیں، ہر وقت کسی حملے کے خدشے کے تحت وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ کوئی حملہ ہو گیا تو اب جہاد کا تقاضا کیا جائے گا ہم سے، اب ہمیں لڑنا پڑے گا، ان کی تو جان نکلتی ہے۔ کل صیحۃ علیہم، ہر زوردار آواز کو اپنے ہی اوپر خیال کرتے ہیں۔ ہم العدو، وہی دشمن ہیں، وہی اصل دشمن ہیں، یعنی آپ کے اصل دشمن تو یہی لوگ ہیں۔ فاحذرہم، آپ ان سے بچیں، ان سے بچ کر رہیں، یہ آپ کے اصلی دشمن ہے۔ دیکھیں ایک دشمن ہوتا ہے جو ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آتا ہے، وہ دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوتا، لیکن جو دشمن چھپ کے وار کرتا ہے، منہ میں کہتے ہیں بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، تو ایسے لوگوں سے تو بچنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم العدو، یہی دشمن ہیں، فاحذرہم، آپ ان سے بچ کے رہیں۔ ان کی دشمنی چونکہ دوستی کے پردے میں ہوتی ہے نا، اس لیے یہاں خصوصی طور پر ان سے ہوشیار رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آسنین کے سانپ ہیں۔ مشرکین مکہ کے لشکر اتنے خطرناک نہیں تھے جتنے یہ اندر کے دشمن خطرناک ہیں، لہٰذا آپ ان کو ہلکا نہ سمجھیں، ان سے ہوشیار رہیں۔ منافقین اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، لیکن حضور کی شان یہی تھی کہ آپ ان کی غلطیاں مسلسل نظر انداز فرماتے، اور ان کے جھوٹے بہانے، جو بھی وہ بہانے کرتے تھے، آپ ہمیشہ ان کے بہانوں کو مان لیتے تھے۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پہ جب آپ نے بہت سے منافقین کے جھوٹے بہانوں کو مان لیا اور ان کو پیچھے رہنے کی اجازت دے دی، تو اللہ نے آپ کو تنبیہ بھی فرمائی تھی۔ سورہ توبہ میں آتا ہے عفا اللہ عنکا، اللہ آپ کو معاف فرمائے، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دے دی ان کو، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور آپ یہ بھی جان لیتے کہ کون جھوٹے ہیں۔ آپ کے پاس جو آتا گیا آپ اس کو اجازت دیتے گئے، کس نے کہا میرے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہے تو آپ نے اس کو بھی اجازت دے دی، کس نے کہا میرے ابھی یہ فصلیں تیار ہیں تو مجھے تو میں جا ہی نہیں سکتا، جو جو بہانہ کوئی کرتا گیا آپ سب کو اجازت دیتے۔ قاتلہم اللہ انا یوفکون، اللہ ان کو غارت کرے، کہاں بہکائے جا رہے ہیں، کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں۔ سوچیں کس مقام پہ تھے یہ لوگ، کیسا قابل رشک موقع تھا ان کے پاس، لیکن ان کے نصیب میں کچھ بھی نہ ہوا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، آپ کا زمانہ نصیب ہوا، آپ کی دعوت پہ انہوں نے لبیک بھی کہا، یہ توفیق بھی اللہ نے دی کہ ایک دفعہ اسلام قبول بھی کر لیا، آپ کے قدموں میں بیٹھنے کے موقع آئے، کیسی کیسی سعادتیں ملیں، لیکن بد نصیب اتنے کہ یہاں پہنچ کر بھی یہ لوگ نامراد ہی رہے، کس بلندی پہ پہنچ کر یہ لوگ ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گئے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کی محبت کے دعوے کرنے والے، لیکن یہ نفاق کی بیماری نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غارت کرے، انا یوفکون، کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں۔ مقام عبرت ہے اس بلندی پہ پہنچ کر یہ لوگ کس پستی میں جا گرے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے تعالوا آؤ، یستغفر لکم، کہ بخشش کی دعا کرے تمہارے لیے رسول اللہ، اللہ کا رسول، لووا رؤوسہم، تو وہ ہلا دیتے ہیں اپنے سروں کو، یعنی جب ان سے یہ کہا جائے کہ آؤ اپنی غلطی مان لو، اللہ کے رسول کے سامنے جا کے غلطی کا اعتراف کر لو تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں، ظاہر ہے ان کے دلوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عناد بھرا ہوتا تھا، بغض بھرا ہوتا تھا، نفرت ہوتی تھی، تو وہ کیسے آتے اور اپنی غلطی تسلیم کرتے؟ وہ تو اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لووا رؤوسہم، وہ ہلا دیتے ہیں اپنے سروں کو، ورأیتہم، اور آپ دیکھیں گے انہیں یسدون، کہ وہ رک جاتے ہیں، وہم مستکبرون، اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں چونکہ تکبر ہے اس لیے وہ آپ کے پاس آ کے معافی مانگنا پسند ہی نہیں کرتے اور اپنا قصور بھی نہیں مانتے۔ سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، استغفرت لہم، کہ آپ بخشش مانگے ان کے لیے، ام لم تستغفر لہم، یا آپ نہ بخشش مانگے ان کے لیے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ آپ ان کے لیے استغفار کرتے رہیں یا نہ کریں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ لن یغفر اللہ لہم، لن ہوتا ہے مستقبل کے لیے، مکمل نفی کے لیے آتا ہے، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو۔ سورۃ توبہ میں بھی یہی الفاظ ہیں، اور بلکہ وہاں تو اور زیادہ سخت الفاظ ہیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خواہ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے آپ 70 بار بھی بخشش کی دعا کریں تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جا کے آپ کے روزے کی جالیوں کو ہاتھ لگا کے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا؟ معافی اپنے عملوں سے ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنا دوپٹہ لے جائیں اور جا کے روزے کی جالیوں کے ساتھ ہم رگڑ کے لے آئیں تو بس ہمارے وارے نیارے ہو گئے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے 70 بار استغفار کریں میں تب بھی نہیں بخشوں گا ان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی دیکھیے، آپ کی مروت کی شان دیکھیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد ایک موقع پہ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، لو عالم، اگر مجھے یہ پتا ہوتا، انی ان زدت علی السبعین، کہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے سے غفر لہ، ان کی معافی ہو سکتی ہے، لزدت علیہا، تو میں اس پر اضافہ کر لیتا، میں 70 سے زیادہ مرتبہ ان کے لیے معافی مانگتا، 70 سے زیادہ مرتبہ میں ان کے لیے استغفار کرتا۔ سبحان اللہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسی لیے تو آپ رحمت للعالمین ہیں۔ 70 کا عدد ظاہر ہے 70 ہی کے لیے نہیں ہے، یہ محاورے کے طور پہ آیا ہے۔
کہ آپ ان کے لیے جتنا مرضی استغفار کریں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. ان کے دلوں میں آپ کی دشمنی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب ان کی بخشش ممکن نہیں ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا نافرمان لوگوں کو، فاسق قوم کو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں دیا کرتا. ہم الذین یقولون، اب یہاں سے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اگلی آیات میں. مومنوں کے ساتھ منافقین کی جو دشمنی ہے اس کا نقشہ اس واقعے سے ہمیں نظر آئے گا. یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب غزوہ بنی المستلق ہوا، اس کے بعد واپسی کا سفر تھا. ایک جگہ پہ مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ کیا اور دو مسلمان پانی بھرتے ہوئے آپس میں لڑ پڑے. ان میں سے ایک انصار کا حلیف تھا اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم تھا. اب جب ان کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی تو اس پر منافقین نے بڑا اس کو بڑھا چڑھا کے مہاجرین اور انصار کے درمیان اس کو جھگڑے کا رنگ دے دیا. عبداللہ بن ابی نے، جو اس طرح کے موقع کی تلاش میں رہتا تھا، اس نے مہاجرین کے خلاف انصار کے جذبات بھڑکانے شروع کر دیے اور بڑے ہی اس نے غلط قسم کے الفاظ استعمال کیے. اس نے انصار کو مخاطب کر کے کہا کہ اے انصار کے لوگوں، اے مدینہ والو، یہ ہمارے گھر میں پناہ پا کر اب ہم ہی پر غرانے لگے ہیں. یعنی مہاجرین کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ لوگ جن کو ہم نے کھلا پلا کے، جیسے ایک محاورہ ہے نا کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر خوب موٹا کرو تو وہ تم ہی کو کاٹے گا، یہ بھی اس نے یہ محاورہ بھی بولا کہ ہم نے ان بے گھروں کو سر چھپانے کی جگہ دی، ان کی مدد کی، انہیں کھلایا پلایا. مہاجرین کے لیے انصار کا جو ایثار ہے وہ تو ضرب المثل بن چکا تھا. اپنے مال میں ان کو حصے دار بنایا. تم لوگوں نے ان کے ساتھ اتنا بھلا کیا اور یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اب تم بھگتو خود ہی اپنی غلطی کا خمیازہ. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو یہ بھاگ جائیں گے یہاں سے. اس نے کہا خدا کی قسم اب ہم پلٹیں گے مدینہ کی طرف تو جو باعزت ہیں وہ رذیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے. اس طرح کے اس نے غلط جملے جب بولے. وہاں پہ ایک صحابی نوجوان موجود تھے، زید بن ارقم، وہ یہ باتیں سن رہے تھے. انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ سارا واقعہ بیان کر دیا. آپ نے فوراً عبداللہ بن ابی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو صاف مکر گیا. منافقین کی یہ بھی ایک مکرنا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے. بلکہ اس نے الٹا آپ سے کہا کہ آپ میرے معاملے میں اس چھوٹے سے بچے کی بات پہ یقین کر رہے ہیں. اس طرح حضرت زید بن ارقم کی تو پوزیشن اور ہی خراب ہو گئی. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے سورہ منافقون نازل کر دی. اب یہ جو آیات ابھی ہم پڑھیں گے، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے تو ایک ایک بات وہی جو زید بن ارقم نے آ کے کہی تھی تو اللہ نے ایز اٹ از وہی الفاظ سورہ منافقون میں بیان کر دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم کی بڑی دلجوئی فرمائی اور اس سے کہا، بڑے محبت سے شفقت سے آپ نے ان کے کان پکڑ کے کہا کہ لڑکے تمہارے کانوں نے غلط نہیں سنا تھا. تو اب دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جرم ثابت ہونے کے بعد بھی اس کے خلاف آپ نے کوئی عملاً قدم نہیں اٹھایا. اب یہ آیات ہم پڑھتے ہیں. ہم الذین یقولون، یہ وہی لوگ ہیں، یقولون جو کہتے ہیں، لا تنفقوا، نہ تم خرچ کرو، علی ان پر جو، من عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یعنی صحابہ مہاجرین. ان مہاجرین پہ تم کیوں خرچ کرتے ہو؟ نہ خرچ کرو. حتیٰ ینفضوا، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں. جب تم ان پہ خرچ نہیں کرو گے تو خود ہی بھاگ جائیں گے. وللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وللہ خزائن السماوات والارض، حالانکہ اللہ کے پاس تو زمین و آسمان کے خزانے ہیں. ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں، لئن رجعنا،
اگر ہم مدینہ واپس گئے، وہی الفاظ، لا ان رجانا، البتہ اگر ہم لوٹ کر گئے، الی المدینہ تی، مدینہ، لا یخرجنہ، تو ضرور بضرور نکال دے گا، لا یخرجن الاعز منہ الاذل، جو عزت والا ہے اس مدینے سے، منہا، اس سے، یعنی مدینے سے، اذل، ذلیل تر کو نکال دے گا۔ استغفر اللہ، کن لوگوں کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو کہہ رہا ہے، اور اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ساری عزت، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن منافق جانتے نہیں، انہیں یہ اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ عزت کا مفہوم ہوتا ہے طاقت، غلبہ، اور ذلیل کے معنی کمزور اور بحیثیت کے ہوتے۔ تو چونکہ یہ واقعہ غزوہ بنی المستلق سے واپس آتے ہوئے راستے میں پیش آیا تھا، اس لیے منافقین کے مکالمے میں یہاں مدینہ پلٹنے کا ذکر آیا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے لوگوں کے جذبات بھڑکاتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو پھر ہم یہ طے کریں گے کہ جو صاحب عزت ہیں، یعنی جو مدینہ کے رہنے والے ہیں، جو پہلے کے یہاں رہنے والے ہیں، وہ ان مہاجرین کو جو بڑے کمزور ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں، انہیں مدینہ سے نکال باہر کریں گے۔ حالانکہ اصل عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن یہ منافق جانتے نہیں۔ اور اس پر عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے، جو جب اس طرح کی اس نے باتیں کی تھیں، حضرت عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا، وہ مخلص مومن تھا اور سچا صحابی تھے وہ، انہیں جب، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، جب انہیں معلوم ہوا کہ میرے باپ نے اس طرح کی گفتگو کی ہے، تو انہوں نے اپنے باپ کو، جب مدینہ واپس پہنچا لشکر، تو انہوں نے تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے اپنے باپ کے راستے میں، اور انہوں نے کہا کہ جب تک آپ یہ الفاظ نہیں کہتے کہ ذلیل میں ہوں اور تمام عزت اللہ کے، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، اس وقت تک میں آپ کو شہر میں نہیں داخل ہوں گا۔ اس نے بڑی دہائی کی، لوگوں سے کہا کہ دیکھیں میرا بیٹا مجھے قتل کرنے لگا ہے، لیکن حضرت عبداللہ اپنے بات پہ اڑے رہے۔ انہوں نے کہا جب تک آپ یہ بات نہیں کہیں گے میں آپ کو شہر میں داخل نہیں ہوں گا۔ بہرحال اس نے یہ کہا، اور پھر ان کے بیٹے نے، اس کے بیٹے نے ان کو شہر میں داخل کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم، نہ غافل کر دیں تمہیں تمہارے اموال۔ اب یہ جو 3 آیات ہیں نا، اس میں نفاق کی بیماری کا علاج بتایا گیا ہے کہ اس بیماری کو دور کیسے کرنا ہے، اس بیماری کی وجہ کیا ہوتی ہے اور اس کو دور کیسے کرنا ہے۔ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں، مال اور اولاد۔ سورۃ تغابن میں بھی آگے ہم پڑھیں گے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، فتنہ ہیں، یہی تو وہ کسوٹی ہے جس پر تمہیں پرکھا جا رہا ہے۔ چنانچہ بتا دیا گیا کہ اہل ایمان، دیکھنا تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ ہیں خسارہ پانے۔ یعنی اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے تمہیں تمہارے مال اور اولاد غافل نہ کرنی ہے۔ ذکر سے یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت ہم تسبیح لے کے بیٹھے رہیں گے، ذکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے، جو فرائض ہیں جو اللہ نے اس پہ عائد کیے ہیں وہ ہر وقت اس کی نظر میں رہنے چاہیے۔ ایسا نہ ہو مومنوں کہ مال اور اولاد کے معاملات میں تم اتنے مصروف ہو جاؤ تم اللہ ہی کو بھلا دو، اللہ کے احکامات کو بھلا دو۔ یہ ہے ذکر کا مطلب۔ ذکر کا مطلب صرف یہی نہیں کہ بس سبحان اللہ، الحمدللہ، وہ بھی ہے کہ اپنی زبانوں کو بھی اللہ کے ذکر سے تر رکھو، لیکن ذکر صرف زبانی نہیں ہوتا، دل میں بھی اللہ کی یاد ہو، عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ اب ظاہر ہے جو شخص ایک خاص معیار زندگی ہی کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے، دن رات وہ اسی کی پوجا میں لگا ہوا ہے، تو اس کے پاس کہاں وقت ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو ہر وقت نظر میں رکھے۔
اسے تو ہر وقت اپنا معیار زندگی بہتر بنانے کی فکر ہے، ہر وقت وہ اسی دنیا کی جھنجھٹوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر نفاق کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، ہر وقت اپنے سامنے اس بات کو رکھو کہ میرے رب نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، من قبلی، اس سے پہلے پہلے، ان یاتی احدکم الموت، کہ آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، فیقولا، پھر وہ کہے ربی لولا اخرتنی، اے میرے رب تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی۔ یہ وقت سب پہ آنے والا ہے، اور یہ ایسی بات ہر ایک کے منہ سے نکل سکتی ہے کہ یا اللہ مجھے کچھ اور مہلت دے دے۔ جب بندے کو کبھی پتہ چلے کہ میں، یا بیماری ایسی لگ گئی، یا بڑھاپا آ گیا، یا موت جب نظر آنے لگے، پھر انسان کہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اللہ تھوڑی مدت کے لیے مجھے اور مہلت کیوں نہ تو نے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر تم کہو کہ اللہ مجھے اور مہلت دے دے۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں خیرات کر لیتا، میں صدقہ کر لیتا، فَأَصَّدَّقَ، میں خیرات کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ ہرگز نہیں مہلت دے گا کسی نفس کو، اذا جاء اجلها، جب آ جائے گی اس کی اجل، اس کی موت کا وقت جب آ جائے گا تو پھر کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ جس کی موت کا وقت آ جائے وہ ٹلتا نہیں ہے۔ نہ قوموں کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی عذاب کا فیصلہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو ٹالتا نہیں ہے۔ ہاں ایک مثال تاریخ میں ہمیں ایسی ملتی ہے قوموں کی اجل کے مؤخر ہونے کی، وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے معاملے میں، عین وقت پر عذاب ٹالنے کا فیصلہ ہوا تھا ان کے بارے میں، لیکن انسانوں کی انفرادی اجل کبھی مؤخر نہیں کی گئی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کی موت کا وقت آ گیا ہو اور اس کا رونا دھونا، اس کا جزا فضا کرنا جو ہے وہ اس کی موت کو ٹال دے، اور وہ فرشتے سے کہے کہ مجھے کچھ مہلت دے دے تو اس کو مہلت دے دی جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور نہ کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اللہ نے جو وقت لکھ دیا ہے وہ مقرر ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس سے پہلے پہلے ہمیں اپنی تیاری کر لینی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔